नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ तारिक महमूद अल-क़ासमी। कल की जो वीडियो बनाई थी उसका ये दूसरा पार्ट है और आज मैं ज़रा कुछ डिटेल में जाकर ये चीज़ें बयान करूँगा। तो अहले सुन्नत वल जमात और तमाम मुसलमानों से और जितने भी फ़िरके के लोग हैं उनसे मेरी ये गुजारिश है कि इसको बहुत गौर से सुनें और अपने लिए एक ऐसा रास्ता अख्तियार करें जो हक़ और सच का रास्ता हो। अपनी अक्ल को इस्तेमाल करें। देखें, अल्लाह ताला की ज़ात बाबरकत ने एक बात कही है, एक बात फरमाई है रब करीम ने, और ये मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा। ये सूरतुल फुरकान है, सूरतुल फुरकान और आयत नंबर है 73। सूरतुल फुरकान की आयत नंबर है 73। उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वल्लज़ीना इज़ा ज़ुक्किरू बिआयाति रब्बिहिम लम यख़िर्रू अलैहा सुम्मन व उम्याना। यानी जब अल्लाह के बंदों के सामने कुरान की आयत पढ़ी जाती हैं, अल्लाह की उनके रब की आयत पढ़ी जाती हैं, तो वो अंधे और बहरों की तरह उस पर टूट नहीं पड़ते, उस पर औंधे होकर नहीं गिर पड़ते। बल्कि क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि वो उसके अंदर सोच व फिक्र करते हैं। उसके अंदर सोच व फिक्र करते हुए उस चीज़ को देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है, और पूरी तवज्जो के साथ। ये नहीं कि बस जिसने जो कह दिया, उसमें सोच समझ होती है, उसमें गौर व फिक्र होती है। गौर व फिक्र के बाद वो देखते हैं कि आया इस बात को गलत बयानी तो नहीं की जा रही। हर तरीके, हर पहलू को देखा जाता है। सुम्यम व उम्याना में यही चीज़ बताई गई है कि आपने अंधे और बहरों की तरह नहीं। क्यों? जिस तरह कोई सुनता नहीं ना, उसको समझ भी नहीं आती क्या कहा। जिस चीज़ को कोई देखता नहीं, उसको पता भी नहीं चलता कि मैं सही हूँ या गलत हूँ, या वो चीज़ सही है कि गलत है। तो आपने चीज़ों को देखना भी है, समझना भी है और परखना भी है। उसके बाद आपने उस चीज़ पर अमल करना है। आज के दौर में क्या हो रहा है, जितने फ़िरके बने हैं उसकी बुनियादी वजह यह है कि हर इंसान शख्सियत परस्त है। जो कुछ भी हो रहा है वो उसके ऊपर चल पड़ता है। किसी के 2 मिलियन फॉलोवर हैं तो वो उसके ऊपर इतराता फिर रहा है। किसी के कितने फॉलोवर हैं तो वो उस पर इतरा रहा है। देखिए, कहने का मतलब मेरा ये है, आपने किस तरह ये जानना है कि आप सच्चे हैं और आप एक हक रास्ते पर चल रहे हैं। देखिए, 3 इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की ज़बान में वो 3 लोगों को फ़िरका कहता है। एक देवबंदियों को फ़िरका कहता है, एक बरेलवियों को फ़िरका कहता है, और जो वहाबी है ना, जिसकी वो पैरवी करता है, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी की, और जिन लोगों की वो पैरवी करता है उनको जो है ना, तो वो फ़िरके का नाम नहीं लेता, उनको छुपा जाता है। ये फ़िरका, ये जो है 19वीं 20वीं सदी में बने हैं ये दोनों। ये देवबंदी फ़िरका नहीं है हमारे नज़दीक, और ना बरेलवी फ़िरका है। ये मदरसा है, मदरसे बनाए गए हैं, उनके नामों पर इन्होंने इनको फ़िरका बना दिया इसने, क्योंकि इसने अपनी दुकान चमकानी थी। अब मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ। पहले मैंने आपको आयत बता दी है, उस आयत के ज़रिए आप पर वाजिब है, बल्कि फ़र्ज़ है कि आप सुने कि कोई क्या कह रहा है और उसके तज़ाद को जाने। तो वहाबी 18वीं सदी ईस्वी में पैदा हुए, 17वीं सदी से लेकर 18वीं सदी के अंदर से लेकर इनका वो आगाज़ हुआ। ठीक है, ये भी बहुत बात की है। मतलब है कि ये कोई 1900 के करीब के अंदर आए हैं ये, या 1800 के करीब में आए हैं। देवबंद मदरसा जो है वो 1900 कुछ में बना, और जो बरेलवी मदरसा है वो भी 1900 कुछ में बना। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा से मेरी एक दरख्वास्त है और उसके लोगों से भी एक दरख्वास्त है। और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जिस तरीके से गुमराही फैला रहा है, उसका तरीक़ाकार ये है कि वो इस तरीके से कर रहा है कि आज के दौर की तफसीर ले रहा है। कोई आज के दौर की तफसीर से जो है तो हमें आपका रेफरेंस नहीं चाहिए। ये लोग जो फ़िरके अभी बने, जिसको आप फ़िरका कहते हैं ना बरेलवी से रेफरेंस चाहिए, ना चाहिए हमें रेफरेंस देवबंदी से, ना हमें रेफरेंस चाहिए वहाबियों से। हमें रेफरेंस चाहिए इससे पहले जो दीन है, जो हज़रत नबी अलैहिस्सलाम से लेकर इन फ़िरकों के बनने से पहले आया है। उसके अंदर कौन कौन लोग थे? इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ी। इसके अलावा जनाब इमाम बुखारी, सहीह सित्ता के जो राइटर हैं वो सब। आज तक इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने किसी किस्म की तफसीर का कोई हवाला नहीं दिया। आयत काफ़ी नहीं है, आयत का हमें पता है,
جو یہ تفسیر کرتا ہے یہ اپنی طرف سے کرتا ہے، اور یہ غلط چیز ہے۔ کوئی مودودی، کوئی ڈاکٹر اسرار احمد نہیں۔ یہاں پر تو فرقے بن گئے نا، ڈاکٹر اسرار احمد بھی فرقہ ہے، مودودی بھی فرقہ ہے، دیوبند بھی فرقہ ہے، بریلوی بھی فرقہ ہے، جس طرح آپ کہتے ہیں تو یہ بھی فرقی ہے نا۔ کیوں؟ جو آپ کو فائدہ دیتی ہیں وہ فرقے نہیں ہیں، اور جو آپ کو فائدہ نہیں دے رہے، حق اور سچ کی بات کر رہے ہیں، وہ جو ہے تو فرقے ہو گئے۔ پھر دوسری بات یہ، ہم نے کس طرح معلوم کرنا کہ جی ان فرقوں میں کون سچا ہے؟ دیوبندی سچا ہے، بریلوی سچا ہے، وہابی سچا ہے، ڈاکٹر اسرار احمد سچا ہے، یا مولانا مودودی سچا ہے، یا اور جو لوگ اڑ رہے ہیں غامدی سچا ہے، کون سچا ہے؟ یا انجینئر محمد علی مرزا سچا ہے؟ تو آپ نے ان سب کو چھوڑ دینا ہے، بریلوی کو بھی چھوڑ دیں، دیوبندی کو بھی چھوڑ دیں، ڈاکٹر اسرار احمد، مودودی، سب کو چھوڑ دیں، انجینئر محمد علی مرزا کو بھی چھوڑ دیں، جائیں وہاں پر جہاں سے کہ یہ دین چلا ہے نبی علیہ السلام کے دور سے، وہاں کے لیے آپ کو دین سیکھنا پڑے گا، عربی سیکھنی پڑے گی، تب جا کر آپ اس مقام پر پہنچیں گے کہ آپ حق اور سچ کی پہچان کر سکیں۔ آپ تو تقلید کو یہ کہتا ہے برا ہے، اور آپ اس کی تقلید کر رہے ہیں انجینئر محمد علی مرزا کی۔ اور انجینئر محمد علی مرزا جو کچھ کہتا ہے اپنے پاس سے کہتا ہے، اس نے آج تک کسی چیز کا وہ نہیں دیا۔ ہمیں پرانی دلائل چاہیے، پرانی تفسیروں سے چاہیے، جب یہ سب لوگ موجود نہیں تھے، پھر پتہ لگے گا کون حق اور کون سچ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 2950۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن کے اندر بغیر علم کے گفتگو کی اور اپنی طرف سے جو ہے نا اس کی تفسیر کی، تو وہ اپنی جگہ دوزخ میں بنا لے، وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور جس نے، اور دوسری روایتوں میں بھی آتا ہے کہ جس نے اپنی رائے سے قرآن کے اندر کوئی بات کہی، جس نے اپنی رائے سے کوئی تفسیر کی قرآن کی، انجینئر محمد علی مرزا سب کچھ اپنے رائے سے کرتا ہے کہ یہ یوں ہو گیا، یہ یوں ہو گیا۔ اب اس جگہ پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے کون کون سی چیز اپنی رائے میں آتی ہے۔ دیکھیں، انجینئر محمد علی مرزا کہتا ہے، صاحب فرماتے ہیں کہ ہم تو جو بھی آیت جس پر جڑے گی ہم جوڑ دیں گے، چاہے وہ کافروں کے لیے ہو، مسلمانوں کے لیے ہو۔ بات یہ ہے کہ آپ آؤٹ آف دا کنٹیکسٹ جا کر جب کسی حدیث اور کسی آیت کو جوڑتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی رائے سے اس آیت کی تفسیر کر رہے ہیں۔ جب آپ سچی حدیث کو کہتے ہیں کہ جھوٹی ہے، تو آپ اپنی رائے سے ایک حدیث کے اندر اپنا حکم جاری کر رہے ہیں۔ اب یہ جو حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے نا، امام ترمذی صاحب نے جو حدیث پیش کیا، اس کا ترجمہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بغیر علم کے، بغیر سمجھے بوجھے قرآن کی تفسیر کی تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس کے اندر انجینئر محمد علی مرزا کے جو ایک آئنسٹائن ہے وہ، اور جو ایک ان کے زبیر زئی ہیں، یہ صاحب کیا فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں امام ترمذی کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اب آج کے دور کا آدمی جو 20ویں صدی کا آدمی ہے، 21ویں صدی کا آدمی ہے، وہ ان لوگوں کو کہہ رہا ہے جو کہ بہترین زمانے میں جو لوگ موجود تھے اور جنہوں نے یہ کتاب لکھی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے جی کہ ہم اس کی آج کے دور کی اس کی بات مانیں؟ ہم بات مانیں گے کس کی؟ امام ترمذی علیہ رحمت کی۔ ہم یہ زبیر زئی کی بھی نہیں مانیں گے اور نہ مانیں گے سلبانی کی۔ یہ 2 نمبر نہیں، 1 نمبر کے جھوٹے ہیں، 1 نمبر کے جھوٹے اور فراڈی ہیں، اور اسی کے رکش قدم پر انجینئر محمد علی مرزا چل رہا ہے۔ یہ حدیث میں نے پڑھ دی آپ کو، اور اس کے اوپر یہ کیا کہتا ہے کہ یہ تو ہم کہیں گے، جس کے اوپر بھی فٹ آئے گی کہیں گے، تو پھر آپ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیں۔ ہمیں مودودی کی نہیں، ڈاکٹر اسرار احمد کی نہیں، اور نہ یہ زبیر علی زئی اور البانی نہیں۔ جب یہ فرقے نہیں بنے تھے نا جن کو آپ فرقہ کہتے ہیں، ہمیں اس سے پہلے کی تفسیر چاہیے، اس سے پہلے کا ریفرنس چاہیے۔ آج کا ریفرنس، جو آج کا ریفرنس دیتا ہے وہ جھوٹا ہے، وہ دھوکے باز ہے، وہ 2 نمبر ہے۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ پرانا جو طریقہ کار ہے وہ ٹھیک ہے؟ تو ہم اس وقت کے دیکھیں گے تمام کے تمام عقیدے، اور پھر آج کے دور میں ناپیں گے۔ مثلا یا رسول اللہ کہنا جائز تھا، انجینئر محمد علی مرزا کہتا ہے جائز نہیں ہے۔ وہ سب لوگ یا رسول اللہ کہتے تھے۔ وہ لوگ گئے نبی علیہ السلام کی قبر شریف پر، صحابہ کرام نے کھڑے ہو کر اس کی یا رسول اللہ امت کا ہاتھ سے برباد ہو گئی، دعا کریں کہ اللہ بارش دے۔
یہ کہتا ہے کہ یہ کفر شرک ہے. پھر اس نے کہا کہ یہ حدیث جو کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، کہتا تھا پہلے کہتا تھا یہ ضعیف ہے، یہ حدیث ہی نہیں ہے، اب کہتا ہے کہ وہ اس کی سند ٹھیک ہے. مطلب ہے کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، آپ لوگ کس طریقے سے چل رہے ہیں. یہ حدیث میں نے سنا دی، انجینئر محمد علی مرزا، آپ جس چیز کو بدلیں گے، جس چیز کو بھی بدلیں گے وہ سب کی سب بدعت ہے، وہ سب کی سب کفر اور حرام ہے. آپ نے جو آیات قرآن کی ان آیات کو اسی طرح پیش کرنا ہے جو نبی علیہ السلام، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین پیش کر کے گئے ہیں. یہ 3 ادوار ہیں، ان ادوار کے اندر کوئی آدمی غلط نہیں ہے، کیونکہ فساد اس کے بعد پھیلا ہے اور آپ کی ہر چیز نامنظور ہے. پہلے جا کر آپ کریں گے. اب میں آتا ہوں جی اس طرف جہاں پر یہ جو علمی کتابی کا ایک نعرہ لگایا گیا ہے نا، علمی کتابی کا نعرہ. اچھا، اس کے سے پہلے میں علمی کتابی سے پہلے ایک اور چیز آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. قرآن مجید سورۃ البقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر 174، سورۃ البقرہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. ترجمہ یہ ہے، وہ لوگ جو کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے کتاب میں سے جو کچھ بھی نازل کیا اس کو چھپاتے ہیں، اس کو چھپا لیتے ہیں. وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے ذریعے سے قلیل پیسے کماتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ اپنے پیٹوں میں، اپنے معدے میں، اپنے پیٹوں میں کیا کرتے ہیں؟ آگ داخل کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ قیامت کے روز نہ ان سے گفتگو کریں گے، نہ انہیں پاک کریں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اب یہ جو ہے نا وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، مطلب یہ کہ وہ ان آیات کو توڑ مروڑ کر اصل علم چھپا لیتے تھے یہود، اور پھر کیا کرتے تھے؟ پھر اس کے اندر ان چیزوں کو پیش کرتے تھے جو کہ اس طرح نہیں ہوتی تھی. وہ مطلب ہے کہ جو اپنے ان کے جو احبار تھے اور جو لوگ تھے وہ لوگوں کی خواہشات کے مطابق تفاسیر کرتے تھے، اپنی مرضی کے مطابق کرتے تھے، اور پھر اس کو کم پیسے لے کر ان تفاسیر کو لوگوں کے آگے بیچ دیا کرتے تھے، لوگوں کے پیسے لے کر ان کے مطابق ان کا وہ کیا کرتے تھے. تو یہاں پر انجینئر محمد علی مرزا جو کام کر رہا ہے نا، وہ اپنی مرضی اور اپنے فرقے کو ترقی دینے کے لیے کر رہا ہے، وہ لوگوں کو دین سکھانے کے لیے نہیں کر رہا. کیونکہ اس کی جو تفسیریں ہیں، اس کی جو گفتگو ہے، وہ پرانے لوگوں کی، وہ سلف صالحین کے ساتھ میچ نہیں کرتی، بالکل سلف صالحین کے ساتھ میچ نہیں کرتی. میں بھی آپ کو آگے بتا رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ کہ کیسے سلف صالحین کے ساتھ میچ نہیں کرتی. قرآن مجید کی سورۃ التوبہ کی ایک آیت آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، اور وہ آیت کا نمبر ہے، اس آیت کا نمبر ہے 121. یہ جو علمی کتابی بات ہے نا کہ کتابوں سے اور علم سے، اور میں علمی کتابی ہوں، یہ علمی کتابی قرآن و حدیث کے خلاف ہے. یہ بدعت سیئہ ہے جس کی ایجاد انجینئر مرزا نے کی ہے. یہ بدعت سیئہ ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ آپ نے کوئی کتاب سے علم نہیں سیکھنا، آپ نے علم استاد سے سیکھنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. اور مومن کے لیے، مومنوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ سب کے سب دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکل پڑیں، بلکہ کیوں نہ ایسا ہو کہ ایک قبیلے میں سے، ایک قریہ گاؤں میں سے ایک گروہ نکلے، یعنی بہت بڑے لوگوں میں سے ایک چھوٹا سا گروہ نکلے، تاکہ وہ جائے لیے تفقہ فی الدین، دین سیکھے، اور جب یہ دین سیکھ لے تو واپس آنے کے بعد اپنی قوم کو ڈرائے. واپس آنے کے بعد اپنی قوم کو ڈرائے. کس بات سے؟ اس بات سے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. ٹھیک ہے جی. اب لعلہم یحذرون، کہ شاید وہ لوگ ڈر جائیں اس بات سے کہ کیا ان کے اوپر لازم ہے اور کیا ان کے اوپر جو ہے تو کرنا لازم نہیں ہے، یعنی کس چیز سے انہوں نے رکنا اور کس چیز کو انہوں نے کرنا ہے. تفقہ کہتی ہے، فقہ جو ہے یہ اصل میں ہے اس کا کسی چیز کا علم حاصل کرنا اپنی عقل سے اور اس چیز کو سمجھ لینا. اسی لیے اس فقہ کو دین کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، علم دین کے لیے، کہ علم دین ایک بہت بڑی اور بڑی بلند شے ہے. اب آئیے جی، اس حدیث کا شان نزول کیا اس آیت کا.
اس آیت کا شان نزول کچھ اس طریق پر ہے کہ جو مومنین تھے وہ سب کے سب کیا کرتے، وہ نکل جاتے باہر اور لوگوں کو جا کر دین کی تبلیغ بھی کرتے اور سب کچھ کرتے، تو تاکہ لوگ جو ہیں تو ان کو دعوت بھی دیتے دین کی ہو۔ تو ان کو ایک دن لوگوں نے کہا کہ تم سارے کے سارے آ جاتے ہو، تم نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ تو ان لوگوں کے دل میں اس چیز سے بڑی عجیب و غریب قسم کی کیفیت پیدا ہوئی، جو مسلمان تھے، صحابہ تھے، انہوں نے کہا تو واقعی عجیب بات ہے کہ ہم نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا چھوڑ دیا۔ تو آپ کیا ہوا کہ آپ سب کے سب جو صحابہ تھے وہ واپس بھاگے، واپس گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور وہاں جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھے تو وہاں پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ایک اس کی شان نزول یہ ہے۔ دوسری یہ ہے کہ جب غزوہ تبوک شروع ہوا نا، غزوہ تبوک، تو منافقین کے اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پر کچھ ان کے وہ بیان فرمائے، ان کی جو منافقتیں تھیں، ان کے جو عیوب تھے وہ بیان فرمائے، اور وہاں پر جو ہے تو ایک آیت نازل فرمائی رب کریم نے، الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کہ تم کوچ نہیں کرو گے جہاد کے لیے تو تم سب کو بہت شدید عذاب دیا جائے گا۔ تو کیا ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں سرایہ اس کو کہتے ہیں کہ جس میں نبی علیہ السلام جس جہاد میں خود شامل نہ ہو، اور غزوہ اس کو کہتے ہیں کہ جس میں نبی علیہ السلام خود شامل ہو۔ تو اس سرایہ میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو جتنے مسلمان تھے نا وہ ان سرایہ میں، یعنی جو کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں تھے، اس میں سب کے سب جو ہے تو وہ جہاد کے لیے نکل گئے۔ اور دوسرا انہوں نے یہ بیان فرمایا، یہ جو اس کے اندر یہ تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نا، اور دوسرا اس میں یہ بیان انہوں نے کیا، اکرمہ رضی اللہ عنہ نے یہ بیان کر فرماتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ تھے جو کہ گاؤں میں رہا کرتے تھے، دور دراز کے علاقوں میں، تو جب یہ سب کے سب اس میں کچھ لوگ پیچھے رہ گئے، وہ جہاد میں شریک نہ ہو سکے، وہ اس میں جا کر شریک نہ ہو سکے، تو ان منافقین نے ان کو کہا کہ ہلک اصحاب البوادی، یعنی گاؤں کے رہنے والے، دور دراز کے رہنے والے ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے رد میں یہ آیت نازل فرمائی کہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ جو لوگ رہ گئے ہیں وہ سب کے سب برباد ہو گئے ہیں، بلکہ ایسا ہے کہ جب جہاد پر کوئی جائے تو سب کے سب نہ جائیں، بلکہ کچھ لوگ جہاد پر جائیں، کچھ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر وہاں پر ان سے علم حاصل کریں، ان سے دین کا علم سیکھیں، اور دین کا علم جب سیکھ لیں تو پھر جو لوگ آئیں گے واپس جہاد کر کے تو ان لوگوں کو یہ لوگ دین کا علم سکھائیں، کیونکہ کچھ لوگ کہاں کے ہوتے ہیں، کچھ لوگ کس جگہ سے تعلق رکھتے ہیں، تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھ لیں گے تو ہر اپنے اپنے علاقوں میں جائیں گے، تو وہاں کے جو لوگ اپنے اپنے علاقوں میں جہاد سے واپس آئیں گے تو یہ لوگ وہاں پر ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کو دین سکھا سکیں گے۔ تو یہاں پر دو تین چیزیں ثابت ہو گئیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے دین سیکھنے کے لیے نکلو، دوسرا یہ فرما رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھو، ایک استاد کی بات بیان ہو رہی ہے۔ اور ان دنوں میں تو کتابیں نہیں تھی کہ ہم اس آیت سے یہ اندازہ لگائیں کہ اس آیت میں کتابوں کا ذکر ہے اور کتابوں سے دین سیکھا جا رہا ہے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت اللہ تعالیٰ نے جو نازل کی کہ سب کے سب دین سیکھنے کے لیے نہ نکلے، تو اللہ تعالیٰ کو کہہ سکتے تھے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا اللہ سب کو جانے دیں کیونکہ میں لکھ لوں گا پیچھے اور لکھ کر وہ کتابیں ان کو پکڑا دوں گا۔ ایسے نہیں ہوتا، یہ عقل کو ہاتھ ڈالیں۔ جو میں نے آیت پڑھی ہے نا پہلی، کہ جب ان کے آگے قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ اندھے اور بہرے بن کر ٹوٹ نہیں پڑتے بلکہ اس میں غور و فکر کرتے ہیں، تو آپ بھی غور و فکر کریں ورنہ ہلاکت بہت قریب ہو گئی ہے۔ اور انجینئر مرزا صاحب آپ کی کسی دلیل کو ہم نہیں مانتے، آج کے دور کے تو فرقے نئے بنے ہیں نا، ان کے پاس دین کہاں سے آ گیا؟ دین تو وہ ہے جو 3 ادوار میں تھا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا ہے، پھر میرے بعد کا، پھر اس کے بعد کا، اس کے بعد انتشار پھیل جائے گا۔ تو تبع تابعین کے زمانے کے بعد انتشار پھیلتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو امام اعظم کے زمانے میں انتشار نہیں تھا، امام احمد کے زمانے میں انتشار نہیں تھا، امام شافعی کے زمانے میں انتشار نہیں تھا، امام مالک کے زمانے میں انتشار نہیں تھا، انتشار تو عبد الوہاب نجدی کے زمانے میں تھا جب وہ مسلمانوں کو مار رہا تھا، حلال کر رہا تھا، اور انتشار تو اس وقت تھا جب رفع الیدین جو ہے تو ہر جگہ پر ہو رہا تھا۔ انتشار تو ان لوگوں نے پھیلایا جنہوں نے رفع الیدین شروع کیا ہے، جو منسوخ ہے۔ آپ نے کس طرح سے یہ لے کر آئی ہیں؟ آپ اس جگہ سے لے کر آئیں جو 3 زمانے ہیں، میں 3 زمانوں سے حدیث دے رہا ہوں، اور خیر ہے اس دور کی بھی دے دیں آپ، لیکن وہاں پر وہابیت بھی نہ ہو، وہاں پر دیوبندیت بھی نہ ہو، وہاں پر بریلوی والے حضرات بھی نہ ہو، اور وہاں پر ڈاکٹر اسرار بھی نہ ہو، وہاں پر مولانا مودودی بھی نہ ہو، وہاں پر کوئی دور جدید کا عالم نہ ہو۔ کسی کو بھی نہیں مانتا میں، کیونکہ ہمارا دین اس جگہ پر ہے
جہاں پر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت موجود ہے، 3 بہترین زمانے موجود ہیں. یہ کن لوگوں کو آپ بیوقوف بنا رہے ہیں؟ سب لوگوں کو گمراہی کی طرف دھکیل دیا ہے. اور میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اپنے آپ کو اس ظلم سے بچائیں، اپنے اوپر ظلم ہونے سے بچائیں. اس کے بعد جب یہ لوگ واپس آتے ہیں، ٹھیک، پھر آ کر بیٹھتے انبیاء اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم سیکھتے، اور جو صحابہ تھے ان کے پاس وہ ان کو علم سکھاتے. اسی کے اوپر وہ آیا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں. دیکھیں وارث کون ہے؟ علماء انبیاء کے وارث ہے. کیوں؟ انبیاء کی سنت کیا ہے؟ کتابیں دینا. انبیاء کی سنت ہے پڑھانا، کتاب کو ایکسپلین کرنا. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک سب سے پہلے استاد بھیجا، کیونکہ آدم علیہ السلام بھی معلم تھے، اور نبی علیہ السلام تک تمام پیغمبر معلم کے درجے میں آئے ہیں. اور جبریل علیہ السلام نے آ کر نبی علیہ السلام کو جو پڑھایا، اقرا، پڑھ، بسم ربک الذی خلق، کتاب بھیجی تھی اللہ تعالیٰ نے. قرآن کیوں نہیں نازل کیا نبی علیہ السلام پر ڈائریکٹ؟ جبریل علیہ السلام کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ تعالیٰ تو اس چیز پر قادر ہے نا کہ وہ اپنا کسی کو بھی بھیج دے، قرآن کتاب، لکھی ہوئی کتاب بھیج دے. اللہ کے پاس، تعالیٰ کے پاس کوئی ٹیکنالوجی کی کمی ہے؟ کل کائنات اللہ تعالیٰ نے بڑی عظیم الشان ٹیکنالوجی پہ بنائی ہے. تو آپ جھوٹے ہیں اور آپ 2 نمبریاں کر رہے ہیں. اولیاء کو گالیاں دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. اب آپ اس جگہ پر آئیں گے اور میرا آپ کو چیلنج ہے کہ مجھے اس سوال کا جواب دیں اور اس آیت کا جواب دیں. پھر جب یہ بات ہو گئی تو پھر جو لوگ ہیں جو دین سیکھتے ہیں، پھر وہ جا کر دین سکھاتے ہیں اور جا کر لوگوں کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو پھیلاتے ہیں. اور اس کے لیے جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہی ہے، کیونکہ جو جہاد اصغر ہے وہ تو تلوار سے لڑائی ہے، اور جہاد اکبر ہے وہ بلند ترین چیز ہے. وہ کیا ہے؟ وہ عبادات، ریاضات، مجاہدات ہیں. اور عبادات، ریاضات، مجاہدات اس وقت تک نہیں آ سکتے جب تک آپ کے پاس علم نہ ہو. اور علم جب آپ حاصل کریں گے تو اس کی پریکٹیکلٹی آپ کہاں سے سیکھیں گے؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ. مجھے بتاؤ قرآن مجید میں کہاں پر نماز کا طریقہ لکھا ہوا ہے؟ اور جو حدیث شریف ہے تو آپ اس جگہ پر آ کر اپنی ڈنڈیاں مارتے ہو کہ جی یہ تو یوں ہے اور یہ یوں ہے اور یہ یوں ہے. آپ کے وہ جو 2 معنی البانی اور جو آپ کا وہ آئنسٹائن اور دوسرا جو بتایا وہ زبیر علیزئی، انہوں نے صحیح حدیث کو غلط بتایا کہ یہ ضعیف ہے، جبکہ وہ ترمذی صاحب کہتے ہیں کہ حدیث حسن صحیح ہے. کیوں آپ اس طرح کرتی ہیں؟ یہ غلط چیز ہے. اب آ جائیں، چونکہ علم کے اوپر بات ہے تو جو جہاد اصغر ہے نا وہ ہوتا ہے علم لدنی کے ساتھ. آپ کے پاس جو علم عقائد ہے یہ آپ پر فرض عین ہے، اور جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا علم ہے ان میں سے جو آپ کو روزمرہ کی ضرورت ہوتی ہے فرض عین ہے. باقی تمام علم حاصل کرنا، منطق، فلسفہ، یہ اور حدیث کے اندر جا کر پورا جو ہے تو اصول حدیث اور اصول فقہ سیکھنا، یہ فرض عین نہیں ہے. یہ چند لوگوں کے پورا ہونے سے بھی پورا ہو جاتا ہے، جس طرح میں نے ابھی یہ سورہ توبہ کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی تھی. لیکن جو علم لدنی ہے یہ فرض عین ہے، اس لیے کہ جب آپ علم حاصل کر لیتے ہیں وہ علم عقائد کا جو آپ پر فرض عین کی طرح واجب ہو، اور اتنا علم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا جو کہ آپ کو روزمرہ کی ضرورت ہے، اس کے بعد آپ کو وہ علم سیکھنا ہے جو کہ علم لدنی ہے. وہ عبادات، ریاضات، مجاہدات، وہ جو احسان والی حدیث ہے کہ آپ اللہ کی عبادت اس طرح کریں گویا آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، ورنہ یہ تصور رکھیں کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. یہ وہ مقام ہے مراقبہ اور مشاہدے کا جہاں پر آپ اپنے پورے علم کو اختیار کرتے ہیں اور اللہ کے حضور میں کھڑے ہو کر آپ علم جو ہے نا، اللہ کے حضور میں کھڑے ہو کر آپ اپنے علم کو پریکٹیکلی، اپنے علم کو اپلائی کرتے ہیں اور ایک پریکٹیکل صورت میں اس کو جو ہے نا تو اس کو پریکٹس کرتے ہیں. نماز ایک پریکٹیکل صورت ہے، زکوٰۃ جب دیتے ہیں تو پریکٹیکل صورت ہے، اس طریقے سے باقی چیزیں. تو اس سے پھر آپ کے اندر تزکیہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ نفس کے رذائل مارے جاتے ہیں، عجب، کبر، حسد، یہ سب دور ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک جو ہے آپ کو اس کے اندر ایک بلند درجہ عطا فرماتی ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ انجینئر مرزا صاحب کے لیے آخری حدیث، اور اس کے اوپر میں اپنا وہ بند کر رہا ہوں انشاءاللہ. یہ حدیث شریف جو ہے نا تو اس کو ترمذی نے روایت کیا ہے. ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے اور اس کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا. کیا فرماتے تھے کہ جس نے علم اس لیے حاصل کیا کہ وہ علماء کو شکست دے سکے، ان سے مناظرہ کر سکے اور ان کے اوپر جو ہے نا تو اپنے آپ کو اترا کر پیش کرے، فخر کرے اس بات پر، یا وہ کیا کرے، یا لوگوں کو جو بے وقوف لوگ ہیں ان کو اپنی طرف مائل کر لے.
یا ان لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لے کہ جس سے جو اس کی طرف چلے جائیں اور اس کی بات کو سنیں اور اس کے مقصد کو پورا کریں، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو دوزخ میں ڈالے گا۔ آج امام اعظم کو آپ گالی دیتے ہیں، امام اعظم کو گالی دینی، ٹھیک ہے جی، اور جو لوگ رفع الیدین نہیں کرتے ان پر آپ فتوے جڑ دیتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کہ رفع الیدین کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، بالکل ضروری نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں رفع الیدین کرنا بالکل ضروری نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ، اگر آپ اتنے سچے ہیں اور آپ ہی صرف حق پرست ہیں، تو وہ جو نبی علیہ السلام کے 3 دور کے مسلمان ہیں اور جو آج تک ہیں، وہ کدھر گئے؟ جو آپ کے سامنے 6 کتابیں پڑھی ہیں نا، مجھے نہیں لگتا آپ نے پڑھی بھی ہیں، ان کو پڑھیں اور مجھے اس چیز کا جواب دیں۔ اور آپ جو اتراتے ہیں، جس طرح آپ نے لوگوں کو کھینچا ہے اور جس طرح لوگوں کو بلا کر آپ ان علماء کی بے عزتی کرتے ہیں جو کہ 3 دور کے ہیں، جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بہترین زمانے ہیں، بہترین زمانے کو علماء کو آپ گالی نہیں دے سکتے، ورنہ ان کا جو ان پہ فتویٰ لگا رہے ہیں وہ فتویٰ آپ پہ پلٹ رہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔